इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगाने की कोशिश की है और ये आग अब भड़कना शुरू हो गई है। क्या आग लगाई जा रही है और इसका क्या पाकिस्तान को नुकसान होगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और साथ ही इमरान खान साहब ने आज आसिम मुनीर साहब के साथ मजाक शुरू कर दिया। अब ये मजाक क्या है, ये भी इसी व्लॉग में आपको बताया जाएगा। और आज इंडिया की हांडी फट जाएगी और बहुत बुरा नुकसान होने वाला है इंडिया का, कैसे किस तरह, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ गंडापुर साहब की एक ऑडियो लीक हो गई है और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कल गंडापुर साहब को ठीक ठाक किस्म का लताड़ा और लोग हैरान और परेशान ही हो गए कि गंडापुर साहब के साथ हो क्या रहा है। और साथ ये ऑडियो भी उनकी लीक हो गई है। ऑडियो क्या है और उनको क्यों लताड़ा गया, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पंजाब में सैलाब आ गया इस वक्त। जो सियालकोट है, ज़फ़रवाल है, नारोवाल है, वो ऑलमोस्ट डूबा हुआ है। इस सैलाब का क्या बनेगा, क्या नतीजा निकलेगा। और आज की जो टॉप स्टोरी है वो इंजीनियर मोहम्मद अली के ख़िलाफ़ 295C के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। अब इस मुकदमे के बाद क्या डेस्टिनेशन है, क्या मुकद्दर है इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का, ये भी हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सबका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, टॉप स्टोरीज आपने जानी। सबसे पहले जो स्टोरी हम शामिल करने जा रहे हैं वो है इंजीनियर अली मिर्जा साहब के हवाले से। उनके ऊपर एक एफआईआर हुई है। ये पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे कि ये एफआईआर क्यों हुई और उनकी क्या गलती इसके अंदर मौजूद थी। क्या वाकई चौधरी साहब को कोई महसूस होता है कि उनकी गलती थी भी या नहीं, ये डिस्कस करेंगे। और इस तरह की चीजों से बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो डिटेल से जानते हैं इस स्टोरी को। अब इंजीनियर मोहम्मद अली साहब, क्योंकि पिछला जो हम व्लॉग था उसके अंदर कर चुके हैं, बात कर चुके हैं कि वो बेसिकली पॉपुलैरिटी के पीछे दौड़ पड़े थे। जब एक मरतबा ताली बजती है तो बड़ी इंसान को खुशी होती है और फिर उसके बाद उसी टाइप की वो दोबारा ताली चाह रहा होता है, फिर दोबारा ताली चाह रहा होता है। फिर उसकी कोशिश होती है कि ज़्यादा लोग तालियां बजाएं। और ये जो शोहरत की डिज़ायर है ये हमेशा फिर बंदे को इसी साइड पे ले जाती है कि आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब जो थे वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहे। कभी वो अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ हो जाते थे, कभी वो जो औलिया कराम है उनके ख़िलाफ़ हो जाते थे, कभी वो जो दो देवबंद हैं उनके ख़िलाफ़ हो जाते थे, कभी अहले तशय्युअ के ख़िलाफ़ हो जाते थे, कभी वो किसी के ख़िलाफ़ बात कर देते थे, कभी किसी के ख़िलाफ़ बात कर देते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनका ये जो डिज़ायर ऑफ पॉपुलैरिटी है ना, ये बढ़ती चली गई। और ये इतनी बढ़ गई कि अब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी कर दी। और गुस्ताखी भी जो है ना, उन्होंने कोई क्रिश्चियंस के वर्जन बयान किए, जो ज़ाहिर है जिनको तो हम हमारी ज़ुबान ज़ेब ही नहीं देती कि उस किस्म की बात हम कर सकें। तो बहरहाल इंजीनियर साहब ने बड़ी हमाकत की है, बेवकूफ़ी की है और उसके बाद ज़ाहिर है फंस गए। अब जो टीएलपी है उसने इनके ख़िलाफ़ फतवा जारी कर दिया और फतवे के अंदर उन्होंने कहा कि अब इनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होगी। और वो फिर उनका फतवा भी वायरल होना शुरू हो गया, इतना ज़्यादा वायरल होना शुरू हो गया कि जेएलएम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ख्याल ये था कि कहीं इनके ऊपर अटैक ना हो जाए। बहुत सारे उलमा कराम डीसी के पास चले भी गए और जाके बैठ भी गए। उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे इसको गिरफ्तार कर लें वरना हम इसके साथ कुछ करने लगे। फिर ज़ाहिर है उनको उनको बुलाया गया बड़े तरीके से कि आप आएँ, हमारे कुछ मुलाजमीन हैं, आप उनको ज़रा दरसो तदरीस करें। अच्छा। तो उनको घर से कुछ लोग लेके आए इस तरह, और जब वो डीसी के ऑफिस पहुंचे तो फिर वहाँ पे उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये 30 दिन तक डीसी साहब उनको रख सकते हैं, फिर उनको जेल में भेज दिया गया और वहाँ पे उनको आइसोलेशन में रखा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और इनके ऊपर अटैक कर दे। फिर उनकी फैमिली, उनसे कहा गया कि जी आप अपना घर बदल लें क्योंकि आपके घर के ऊपर अटैक हो सकता है। फिर उनका जो मदरसा है, जो उनकी एकेडमी है, उसको ताला लगा दिया गया, उसको सील कर दिया गया। फिर उसके बाद शाम के वक्त ख़बर आई कि एक साहब हैं जिनका नाम उमैर अली कादरी है। ये नेकाबाद मराड़ियाँ शरीफ के रहने वाले हैं। मराड़ियाँ शरीफ जो है ये गुजरात के साथ एक गाँव है और वहाँ पे पीर अफसल कादरी साहब जो थे वो इस गाँव के साथ उनका ताल्लुक़ था। ठीक है। तो जमात अहले सुन्नत जो है उनका इनकी आलमी अहले सुन्नत के नाम से एक जमात है, उनकी शूरा के ये मेंबर हैं। उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने गुस्ताखी की और उसके अंदर लिखा कि क्या इन्होंने गुस्ताखी की है। तो फिर उनसे दरख्वास्त की गई कि जी आप 295C के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। तो अब 295C लग गई है इनके ऊपर ठीक है। बदकिस्मती से। और ये बड़ी खौफनाक दफ़ा है। और इसके बाद इसका मतलब ये होता है तौहीन मज़हब है या तौहीन रसालत है।
اور جب اس قسم کی دفعہ لگتی ہے تو پھر ریلیف نہیں ملتا، کیونکہ اگر کوئی جج بھی ریلیف دینا چاہے تو وہ خود انسیکیور ہو جاتا ہے، تو جس کے اوپر لگ گئی وہ بندہ ایک لمبا پھنس جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسے ویشیس سرکل میں یا برے سرکل میں یا بدقسمتی میں محمد علی صاحب پھنس گئے ہیں کہ اب وہاں سے نکلنا ان کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب انجینئر محمد علی صاحب جو نا، اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شہرت کی دوڑ میں لگ گئے تھے اور اس کا الٹیمیٹلی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ مذہب ایک بڑی سینسٹیو چیز ہے کیونکہ اس کے ساتھ لوگوں کی عقیدت وابستہ ہوتی ہے، تو جہاں عقیدت وابستہ ہو تو وہاں بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے، بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جو دشمن ہے یا کفار ہے، ان کے جو جھوٹے خدا ہیں ان کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے جواب میں وہ آپ کے سچے خدا کو برا کہیں گے جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے جب آپ کسی مسلک سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ اس قسم کی بات کرتے ہیں، یا پھر مذہب سے وابستہ لوگوں کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے یا ان کی جو زندگی ہے یا ان سے متعلقہ چیزیں جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ عقیدت کا معاملہ ہے اور عقیدت کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو انجینئر صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے شہرت کی دوڑ میں رو میں بہتے بہتے پھنس گئے، تو اب مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی ان کی جان چھوٹ سکتی ہے، اور پھر اگر یہ چھوٹے بھی تو میرا خیال ہے اب یہ پاکستان میں نہیں رہ سکیں گے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری کی طرف۔ عمران خان صاحب کی سیاست کو سمجھنا صرف عمران خان صاحب کا ہی کام ہے۔ جو وہ آرڈر کرتے ہیں وہ صرف انہیں ہی پتہ ہوتا ہے۔ بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی آرڈر پاس کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسے آپ میٹنگ میں ڈسکس کر لیں، تو وہ میٹنگ صرف نام کی ہوتی ہے، ہوتا وہی ہے جو خان صاحب نے کہا ہوتا ہے۔ نیچے والے اسے ایگزیکیوٹ کتنا کرتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خان صاحب جو بولتے ہیں وہ صرف وہی جانتے ہیں کہ وہ کیوں بول رہے ہیں۔ اس دفعہ خان صاحب نے ایک حرکت پھر وہ کر دی ہے جس نے پاکستان میں آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر آپ کا، میرا اور ہمارے بہن بھائیوں کا خون بہت سستا ہے نا، تو پھر خان صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو جانتے ہیں اس سٹوری کو کہ خان صاحب نے اب کیا کیا۔ اور خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی 3 مہینے کے وقفے کے بعد، ان کی پوری پارٹی کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ ان کے وکلاء، پھر ان کی فیملی، اور علیمہ خان صاحبہ کی بھی 3-4 مہینوں کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات ہو سکی، بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ پھر بشرا بی بی کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ تو ایک تو عمران خان صاحب بڑے حشاش پشاش تھے، بڑے خوش تھے، اور وہاں بیٹھ کے پھر انہوں نے ایک تو سب سے پہلے گنڈاپور صاحب کو لتاڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آتا کیوں نہیں میرے پاس، میں نے اسے کہا تھا کہ میری پرمیشن کے بغیر آپ نے بجٹ پاس نہیں کرنا، تو میری پرمیشن کے بغیر اس نے بجٹ پاس کیا، کیوں پاس کیا، ٹھیک ہے۔ احتجاج کیوں نہیں کر رہا، بات کیوں نہیں کر رہا، پھر وزیرستان کے اندر جو آپریشن چل رہا ہے باجوڑ کے اندر اس کو رکواتا کیوں نہیں ہے، یہ ڈرون حملے جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں اور اس کی حکومت کے اندر ہو رہے ہیں، تو یہ اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو بڑی ہارش قسم کی زبان گنڈاپور صاحب کے خلاف عمران خان صاحب نے ادا کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اس کو بلائیں اور میرے پاس بھیجیں اس کو۔ اچھا چوہدری صاحب، میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ڈرون حملے اور یہ سارا جو آپریشن ہے کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ یہ ظاہر دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے، ظاہر ہے۔ اچھا، اور یہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے چل کے میں ڈیٹیل بتاتا بھی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو علیمہ خان صاحب ہیں ان کو 2 میسیج دیے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ باہر نکل کے وزیرستان کے بارے میں بات کریں، افغانستان کے بارے میں بات کریں۔ وزیرستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپریشن یہاں پہ چل رہا ہے یہ بڑی زیادتی ہے، اور یہ آپریشن اس کا حل نہیں ہے، یہاں پہ بڑے پیار محبت سے معاملات سے سیٹل کرنا چاہیے اس معاملے کو، اور اگر پیار محبت سے معاملہ سیٹل نہیں کیا جائے گا تو آپریشن اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ماضی میں بھی آپریشن کیے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے خلاف بات کر دی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کے جو لوگ جن کو پاکستان نے زبردستی نکالا ان کو بتائیں کہ میں ان سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ آپ کو، آپ کے بچوں کو جو 30 35 سال سے یہاں پہ ہیں، 3 نسلوں سے یہاں پہ ہیں، ان کو اس طرح نہیں نکالنا چاہیے تھا، اور یہ اسلامی اور انسانی روایات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ انہوں نے یہاں پہ کہا، اور اس کے بعد پھر علیمہ خان صاحبہ نے باہر نکل کے یہ بات کی کہ وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں آپ سب سے۔ اب یہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر فرض کریں آپریشن نہیں ہوتا وہاں پہ تو دہشت گردی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ پھر یہ گنڈاپور صاحب بھی وہاں پہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ ہو سکتا ہے اسمبلی کے اندر لوگ گھس آئیں اور وہاں پہ جو قتل و غارت گری ہوگی اس کا پھر نشانہ پاکستان تحریک انصاف بنے گے۔ تو فوج کے پاس تو بڑا آپشن ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح یہ فوج کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، کسی دن فوج نے اپنے ہاتھ اٹھا لینے اور انہوں نے کنٹونمنٹس میں واپس چلا جانا، انہوں نے کہنا جی لوگ خود آپ اپنا بندوبست کر لیں، جو پھر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے میرا خیال ہے ان سب کو معاملات سیٹل کرنے چاہیے، اور جہاں آپریشن کی ضرورت ہے وہاں کرنا چاہیے۔ وداؤٹ آپریشن جو ہے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اب افغانستان جو ہے وہ بھی آپریشن کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ کل رابطہ ہوا جنرل عاصم منیر کا، ایران کے جو سپہ سالار ہیں میجر جنرل عبد الرحیم موسوی صاحب،
تو وہاں اب ایران کی سائڈ پہ بھی پاکستان جو ہے دونوں مل کے آپریشن کرنے لگے ہیں. اور سو فار سو آپ کو یہ خبر آئی ہوگی کہ چند دن پہلے 6-7 اگست کو پاکستان نے ایک آپریشن کیا تھا، اور آپریشن افغانستان کی اور بلوچستان کی سائڈ سے کیا گیا. اور وہاں پہ جو فتنہ الخوارج ہے یا وہ فتنہ الہندوستان ہے، اس کے لوگوں کو چن چن کے مارا گیا. وہ 45 کے قریب لوگ تھے، اور پھر ان کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ پڑی رہی. افغانستان سے کہا کہ آپ آ کے ان کی ڈیڈ باڈیز لے جائیں، لیکن کوئی نہیں آیا. اور الٹیمیٹلی وہاں گدھ کھاتے رہے ان کو، اور بڑی بری حالت میں. پھر اس کے بعد افغانستان سے لوگ آئے، کیونکہ یہ سارے افغان نیشنل تھے، ٹھیک ہے. تو پھر وہاں پہ گدھوں کے اوپر لاد کے ان کی لاشیں لے کے گئے. تو بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے وہاں پہ. تو اب اگر فرض کریں کہ نہیں مارتے ان کو، چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر جو کوئٹہ کو حشر کرتے وہ ساری دنیا کے سامنے، یا وہ خیبر پختونخوا کا جو کچھ کرتے وہ بھی سب کے سامنے. تو ایک تو عمران خان صاحب کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اس ٹائپ کی باتیں کر کے نفرت پھیلائیں یا آگ لگانے کی کوشش کریں. اب وہ افغانستان کے اندر جو لوگ گئے ان کو گرم کر رہے ہیں، ساتھ جو وزیر آباد کے لوگ ہیں ان سب کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو تیار ہی نہیں ہیں آپریشن کے لیے، اور وزیرستان کے، اور یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ فوج کروا رہی ہے، تو فوج کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں لوگوں کو. اچھا، ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے جو ارکان ہیں وہ استعفیٰ دیتے ہیں، اور ساتھ جو الیکشنز تھا اس کے لیے انہوں نے کہا سیاسی کمیٹی فیصلہ کرے گی. تو الیکشن کے لیے سیاسی کمیٹی نے عجیب فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر یا دوسرے صوبوں کے اندر جو خالی سیٹیں ہو رہی ہیں ان کا الیکشنز تو نہیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس کے اندر اپنے بندے کھڑے کریں گی. تو وہاں اور الیکشن کمیشن ہے. یا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف جب تک آپ کی گورنمنٹ نہیں آئے گی تو آپ الیکشن ہی لڑیں گے، اور دوسری گورنمنٹ ہوگی. تو آپ عجیب و غریب سا فیصلہ ہے ویسے، یا سارا ریجیکٹ کر دو یا پھر سب کو ایکسیپٹ کر لیں. آپ کو خان صاحب کی سیاست سمجھ میں آتی ہے جو صاحب؟ بالکل سمجھ نہیں آتی. ویسے مجھے ایک چیز اور بتائیے، اگر خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر ہوتے، یہی دہشت گردی کے پی کے میں ہو رہی ہوتی، یہی افغان سب کچھ یہ کر رہے ہوتے، آپریشن یہ کیا کرتے؟ ٹکا کے آپریشن کرنا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو آپریشن کے خلاف ہیں وہ صرف فوج کو پیچھے کرنے کے لیے، کیونکہ فوج چاہتی ہے، جو فوج آئے گی یہ اس کے خلاف ایک سٹینڈ لیں گے. سمپل ہے بات. اب دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ جو کرکٹ کا حال محسن نقوی نے کیا ہے وہ پاکستان کا حال فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا. ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کے بجائے، یہ ٹاپک چوائس سب الگ ہے، یہ ذرا الگ بنا کے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے جی، کہ خان صاحب ایسے لگ رہے ہیں جیسے فیلڈ مارشل سے انہوں نے مذاق شروع کر دیا ہے، اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، جو وہ زبان استعمال کر رہے ہیں، انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ بھی اگر کوئی ریٹیلیشن آتی ہے تو شاید ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو زبان ابھی ہم نے پڑھی یا دیکھی وہ ناقابل قبول ہے، واقعی ناقابل قبول ہے. کیونکہ آپ بات کر رہے ہو اپنے سپاسلار کے بارے میں، چاہے وہ جنرل عاصم منیر ہوں یا کوئی بھی ہوں جس کا تعلق آپ کی آرمی سے ہے، آپ کے آرمڈ فورسز سے ہے، یا کسی بھی محکمے سے ہے. اگر کوئی بھی لیڈر اٹھ کے اس طرح کی زبان استعمال کرنا شروع کر دے گا تو کل کو پاکستان میں یقین مانے پھر کوئی بھی اپنی عزت نہیں بچا سکتا. تو جانتے ہیں یہ مذاق کیا ہے. اب دیکھیں مذاق یہی ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو چاہیے کہ وہ مجھ سے معافی منگوانے کے بجائے مجھ سے معافی مانگیں، اور اگر وہ مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ انشورنس پالیسی ہے 9 مئی، اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ان لوگوں نے کروایا جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی ہے، اور یہ انشورنس پالیسی ہے ان کی عاصم منیر کی. اور دوسرا یہ کہ وہ پاور چاہتے ہیں. اس ٹائپ کی بہت لمبی چوڑی ٹویٹ ہے، اب اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دو چیزیں ہیں، ایک تو عمران خان صاحب نے الٹا مذاق بنا لیا ساری صورتحال کو، کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگے سارا. تو میرا خیال ہے پورے ملک کو مل کے ایک مرتبہ عمران خان صاحب سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ آپ معاف کر دیں بھائی ہم سب کو. اب اس کے ساتھ ساتھ وزیر جنرل عاصم منیر کے وہ سخت خلاف ہیں، پہلے بھی خلاف تھے. درمیان میں کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات سیٹل ہو سکیں. وہ کیونکہ دوسری سائڈ سے معاملات سیٹل نہیں ہو رہے، وہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، تو آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے، تو پھر وہ اس ٹائپ کی جو صورتحال ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں تقریباً 3 مہینے کے بعد ان کو موقع دیا گیا ملاقات کا، تو ساتھ ہی انہوں نے اپنے دروازے دوبارہ بند کروا دیے کہ جب آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے تو کون آپ کو موقع دے گا. کیونکہ یہ گفتگو اگر باہر آئے گی اور ایک نیا قیاس، نئی کنفیوژن پیدا کر دیں گے پاکستان میں، تو اس کے بعد کون اجازت دے گا آپ کو. تو میرا خیال ہے یہ جو ایک موقع ملا ہے ان کو، انہوں نے کل ہی وہ موقع بند کر دیا، ختم کر دیں. چوہے صاحب اگر آپ وزیر اعظم ہوتے، اس سے اگلی ملاقات عمران خان صاحب کی ہونے دیتے؟ میں کیوں وزیر اعظم ہوتا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا. نہیں سمجھ لیں ہو گئے نا، ہوتے تو کیا کرتے؟ دیکھو اسٹیٹ سپریم ہوتی ہے، اگر ملک ہے تو سب کچھ ہے، اگر ملک ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے سب کو، اس سائڈ سے بھی اور اس سائڈ سے بھی.
ٹھیک ہے, بڑا محتاط قسم کا جواب دیا, یہ اس سے کھل بہتر کے کوئی نہیں بولے نہ پہلے بولے. اس سے بہتر جواب کوئی نہیں ہو سکتا. چلیں جی, اب آتے ہیں اگلی اسٹوری پہ, مائی فیوریٹ. آئیے جی, کل بلکہ آج آپ سمجھ لیں کہ بھارت کی ہانڈی پھٹ جائے گی, مودی صاحب مجبور ہو جائیں گے, چلو بات ہے. کوئی آپشن نہیں بچے گا ان کے پاس. کیا ہونے والا ہے, ڈیٹیل سے اسٹوری آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کی شامت. اب دیکھو, گنڈا پور صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے, وہ پہلے بات کروں میں. پہلے کرنی ہے آپ وہ گنڈا پور صاحب کی جو آڈیو لیک ہو گئی, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گلی کا کتا ہے کوئی اور یہ نظر آتا ہے یہاں پہ, اور اب اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ قریب نظر آیا تو میں اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کروں گا. گنڈا پور صاحب کی یہ ویلیوز ہیں, یہ ایتھکس ہیں. اب میں تو بڑی دیر سے گلی کا کتا تلاش کر رہا ہوں کہ کس کے بارے میں انہوں نے فرمایا, یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یا تو یوٹیوبر ہوگا کوئی جو ان کے قریب ہے, یا پھر ہو سکتا ہے کوئی ان کے ایسا ایم پی اے یا ایم این اے ہو جو مخالف ہو ان کے, یا ان کے اوپر اعتراض کرتا ہو, تو گنڈا پور صاحب نے اس کے بارے میں یہ کچھ فرما دیا. تو یہ بیسیکلی ان کی صاحب یہ بھی تو ہو ویلیوز. سکتا ہے کسی اصل کتے کے بارے میں کہہ رہے ہوں, کسی اصل کتے پہ غصہ آ گیا ہو. اچھا, آپ سمجھتے ہیں. لیکن یار ویسے افسوسناک صورتحال ہے. میرا خیال گنڈا پور صاحب کو اپنی زبان کو اور اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ اگر اب یہ گلی کے کتے کا پتہ لگ گیا تو اس کے بعد یہ ظاہر اس کو فیس نہیں کر سکیں گے. میرا خیال ہے کل تک ویسے پتہ بھی چل جائے گا, یہ چھپنے والی باتیں تو نہیں ہے. ابھی ایک آڈیو ہے نا, اگلی آئے گی پتہ چل جائے گا کس کے بارے میں کہہ رہے یہی ہیں. بات. اب یہ جو ہانڈی کی طرف آتے ہیں, 27 اگست ہے جی, آج 50% ٹیرف جو لگ رہا ہے وہاں پہ انڈیا میں, اور کل ان کی دونوں اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی ہیں, بری طرح کریش کر گئی ہیں, اور جو آرڈرز تھے ان کے باہر سے وہ بند ہو گئے ہوئے ہیں, اور جو مال انہوں نے ڈلیور کرنا تھا وہ ڈلیور نہیں ہو پا رہا, کیونکہ اب تو ٹیرف لگ گیا بہت. تو اب معاشی طور پہ بڑا دھچکا لگا ہے آج انڈیا کو, 50%. تو 50%. تو اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اور یہ معاملہ صرف یہاں پر رکے گا نہیں ہے, کیونکہ جس طرح طیارے پڑ رہے ہیں نا, تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ نے اب ٹیرف میں اضافہ بھی کر دینا. اور ان کا جو فرینڈ آ رہا ہے, جو ان کا دوست آ رہا ہے ہائی کمشنر بن کے دایاں بازو, وہ بھی میرا خیال ہے کہ بہت سارے گول کھلائے گا. ٹھیک ہے. اب آنے والے دنوں میں انڈیا کے لیے مشکل حالات ہوتے جا رہے ہیں. مجھے ویسے ترس بھی آتا ہے ان کے اوپر بیچاروں میں. واقعی بیچارے, صحیح کہہ رہے ہیں. ملک کا کیا قصور ہے, ایک آدمی کا پاگل پن ہے مودی کا. تو وہ اسے نہ بٹھائے نا, ہٹا دے اس سے. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ ابھی تک آپ نے بادل پھٹنے کی آواز سنی تھی, آج کے دن اونچی آواز آپ کو سنائی دے گی مودی کی ہانڈی پھٹنے کی. بہت انجوائے کیجئے گا اس سے. اب چلتے ہیں جی آخری سٹوری, پاکستان کے حوالے سے بہت ہی پریشان کن سٹوری ہے. پنجاب ڈوب گیا جی, سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت عرصے بعد شاید ہمارے لیے اس تباہی کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں کہ ہوا کیا. اب دیکھیں, سیالکوٹ کے اندر اس وقت پانی داخل ہو گیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظفروال کے اندر پانی داخل ہو گیا ہے, نارووال کے اندر بڑا اس وقت سیلاب ہے, چشتیاں کے اندر ہے, بھاول نگر کے اندر ہے, منشا آباد کے اندر ہے, پاک پتن میں اس وقت سیلاب ہے. پھر اس سائڈ پہ جموں کے سائڈ سے دریا توی ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے اندر اس نے پل توڑ کے وہ پانی جو ہے نا پاکستان کے اندر داخل ہو رہا ہے. اور یہ جو پانی دریا توی کا آ رہا ہے, یہ سیالکوٹ اور ظفروال اور شکر گڑھ, ہاں, جو بڑی خوفناک فوٹیجز آ رہی ہیں. کو بہت ڈبو کے رکھتی ہے اس میں سے. اور اس سائڈ سے انڈیا کی سائڈ سے جو ستلج کے بند ٹوٹ رہے ہیں, اور وہاں پہ بڑی تباہی آئی ہے. اور اس کا اب ظاہر پانی پاکستان کی طرف آ رہا ہے, لوور ریپیرین ہے ہم, تو پانی الٹیمیٹلی جو زیریں علاقے ہوتے ہیں اس طرف ہی آتا ہے. تو اس وقت پنجاب کی صورتحال بہت ہی خطرناک ہے, بہت ہی خوفناک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائی کرنی چاہیے. اور یہ جو ہم سستی کرتے ہیں نا پانی واٹر مینجمنٹ کے معاملے میں, میرا خیال آنے والے دنوں میں ہمارے گلے پڑ جائے گی سستی. ہمیں چاہیے کہ فوری طور پہ نئی خشک نہریں بنائے, کوئی نئے ڈیمز کریٹ کرے, کوئی لیکس کریٹ کرے, پانی کو ڈائیورٹ کیا جائے تاکہ یہ پانی واٹر ٹیبل کو بھی بڑھائے اور فصلوں کے بھی کام آئے, اور یہ جو سیلاب آ رہے ہیں ان سے بھی بچا سکے. ورنہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو آج دیہات زیر آب آ رہے ہیں, کل کو بڑے بڑے شہر آ جائیں. چور صاحب جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ دیکھی نہیں جا بہت رہی, بہت اتنی خوفناک, ایسے لگتا ہے جیسے دریا مطلب اوپر چڑھ چکا ہے, اوپر چھوڑ مطلب چکا ہے. یہ اور تمام آبادیوں کے. لوگوں کی جو پہلی منزل ہے وہاں سے تک تو پانی ہے, ہاں جی. لوگ وہاں سے نکل کے چھتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر مکان کمزور ہوں گے تو وہ گر جائیں گے, اور اگر مضبوط ہوں گے تو پانی جب اترے گا تو وہ لیویبل نہیں رہیں گے, کیونکہ وہ ساری ویلیویبل چیزیں جو انسان کی ختم ہو جائیں گی. ہاں جی. اور وہاں پہ جب پانی اترتا ہے تو 4-4 5-5 فٹ وہاں پہ کیچڑ ہوتا ہے. اور اس کیچڑ کو صاف کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ جب آپ اس کیچڑ کو صاف کرتے ہیں تو آپ کو سکن ڈیزیز بھی ہو جاتے ہیں, آپ کو جلدی امراض ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ پھیپھڑے آپ کے جواب دے جاتے ہیں. تو بڑی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے. دوسرا لوگوں نے بڑی مشکل سے گھر بنائے ہوتے ہیں, انہوں نے سارے اثاثے زمین پہ رکھے ہوتے ہیں,
وہ سارے کے سارے تباہ ہو جاتے ہیں. تو ان کو ریکور کرنا، ان کو دوبارہ حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا اس معاملے میں بڑا برا وقت آیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین، آنے والے وقت میں انہی دنوں کے اندر آپ کے لیے ایک اسپیشل ویلاگ لے کے آئیں گے. ہم باقاعدہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ جو سیلاب آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں، کیسے بچا جا سکتا ہے، کون کون سے اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آئندہ آنے والی تباہی کو روکا جا سکے یا کم کیا جا سکے. تو اس ویلاگ کا انتظار کیجیے گا، یقیناً آپ کو پہلے انفارم بھی کر دیں گے. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.